बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालाइन के साया से आज हम किताब अस्सादत फ़िल महब्बती वल इबादत, मोहब्बत व इबादत इलाही का रिव्यू आपके सामने पेश करेंगे और इस किताब से इल्म के चंद मोती समेटेंगे। इस किताब को तसनीफ़ किया है शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मदाज़िल्लाहु अलैह ने। नाज़रीन, आज के दौर में अगर देखें तो अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक़ बंदगी फ़कत कलमा पढ़ने की हद तक या फिर अपने मसाइब व आलाम में उससे दुआएं करने की हद तक रह गया है। ऐसे में आज के दौर में इन कुतब की तसनीफ़ के ज़रिए शेखुल इस्लाम ने हमारा टूटा हुआ ताल्लुक़ न सिर्फ बहाल किया है बल्कि इसको कायम किया है और मज़बूत किया है। और इस किताब के ज़रिए हमें वो अल्लाह ताला की मोहब्बत की वादियों से बढ़ते हैं इस किताब की तरफ। इसका आगाज़ शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मदाज़िल्लाहु अलैह बहुत खूबसूरत आया करीमा सूरह बकरा की आया करीमा नंबर 165 से करते हैं कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो लोग ईमान वाले हैं वो हर एक से बढ़कर अल्लाह से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो ये आया करीमा ला इलाहा इल्लल्लाह की अमलन तफसीर बयान कर रही है। ये किताब 185 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसके 3 चैप्टर्स हैं। इसका पहला चैप्टर जो है वो है बाबुन फ़ी मोहब्बतिही ताला व हुब्बि लिक़ाइही व नज़री इलैहि, अल्लाह ताला से मोहब्बत, इससे मुलाकात की चाहत और इसके दीदार का बयान। इस बाब में शेखुल इस्लाम कुरान से हवाला जात देते हैं, हदीस मुबारक से हवाला जात देते हैं और फिर सहाबाए कराम और सल्फ़ सालिहीन से हमें हवाला जात देते हैं। हम नमूने के तौर पर चंद हवाला जात का तस्करा करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम सूरह यूनुस की आया करीमा नंबर 26 को लेते हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादतुन, ऐसे लोगों के लिए जो नेक काम करते हैं नेक जज़ा है बल्कि इस पर इजाफ़ा भी है। अब एक और आया करीमा हम सूरह अल क़यामा की 22 से 23 लेते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें इरशाद फरमाते हैं कि वजूहुन यौमइज़िन नादिरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, बहुत से चेहरे उस दिन शगुफ्ता तरोताज़ा होंगे और बिला हिजाब अपने रब के हुस्न जमाल को तक रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह। अब अहादीस की रोशनी में हम ताल्लुक़ बिल्लाह बयान फरमाते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 खसलतें जिस शख्स में पाई जाएंगी वही जन्नत की मिठास पाएगा। और वो 3 खसलतें क्या हैं? सबसे पहली ये कि अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बाकी तमाम चीज़ों से बढ़कर महबूब हो। नंबर 2, जिस शख्स से भी उसे मोहब्बत हो वो महज अल्लाह ताला की वजह से हो। नंबर 3, कुफर से निजात पाने के बाद दोबारा हालते कुफर में लौटने को वो इस तरह नापसंद करता हो जैसे आग में फेंके जाने को नापसंद करता हो। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को फ़ौजी दस्ते का अमीर बनाकर भेजा। जब वो अपने साथियों को नमाज पढ़ाते तो इसे सूरह इखलास पर ख़त्म करते। जब वो वापस लौटे तो लोगों ने आका अलैहिस्सलाम से इसका जिक्र किया और उनसे कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछें कि ये ऐसा क्यों करते हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने इनसे सबब पूछा तो उन्होंने यानी उन सहाबी ने जवाब दिया, ये सूरत रहमान की सिफ़ात पर मुश्तमिल है इसलिए मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूँ। इस पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्हें बता दो कि अल्लाह ताला भी इनसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ताला से मुलाकात और दीदार के बयान के ज़िम्न में हम और 1-2 हदीस लेते हैं। एक रवायत में है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या हम आखिरत में अपने रब को देखेंगे? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा हो और बादल भी ना हो तो क्या तुम्हें उसे देखने में कोई दिक्कत महसूस होती है? सहाबा कराम ने फरमाया, हुज़ूर नहीं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माह अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ जलवाए फ़रोज़ हो और बादल भी ना हो तो क्या तुम्हें उसको देखने में कोई दिक्कत महसूस होती है? तो फिर सहाबाए कराम ने फरमाया, हुज़ूर नहीं।
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم روز قیامت اپنے رب کا دیدار اسی طرح کرو گے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور طویل روایت لیتے ہیں جو کہ حضرت معاذ بن جبل سے ہے کہ ایک دن نماز فجر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے پاس تشریف لانے میں تاخیر ہو گئی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم سورج کی ٹکیا دیکھ لیتے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی تشریف لائے، آپ نے تکبیر کہی اور نماز اختصار کے ساتھ ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے ہمیں کہا کہ اپنی اپنی صفوں میں ٹھہرے رہو۔ ہم ٹھہر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہوئے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج صبح کس چیز نے مجھے تمہارے پاس آنے سے روکے رکھا۔ میں رات کو اٹھا، وضو کیا اور پھر میں نے جس قدر نماز تہجد میرے لیے مقدر تھی میں نے پڑھی۔ اس کے بعد مجھے اونگ آ گئی، حتیٰ کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ اچانک میں نے اپنے رب کو نہایت اچھی صورت میں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد، میں نے فرمایا لبیک یا ربی۔ تو عالم بالا کے فرشتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم بالا کے فرشتے کس بات پہ بحث کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا۔ 3 مرتبہ یہی کہا، پھر فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت اپنی شان کے مطابق میری شانوں کے درمیان رکھا، تو میں نے اس کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان محسوس کی۔ پھر میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو جان لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، میں نے عرض کیا لبیک ربی۔ تو فرمایا مقرب فرشتے کس بات پہ بحث کرتے ہیں؟ میں نے عرض کی کفارات میں۔ فرمایا وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کی باجماعت نماز کے لیے مساجد کی طرف چل کر جانا، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا اور تکلیف کی حالت میں بھی کامل وضو کرنا۔ فرمایا مزید کس چیز میں؟ میں نے عرض کیا کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا اور رات کو نماز پڑھنا جب تمام لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں دعا مانگو اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحمنی و اذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقرب الى حبک۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ میں تجھ سے نیک کام کرنے، برائیوں کو ترک کرنے، مساکین سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں، اور یہ کہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ جب کسی قوم کو فتنہ میں مبتلا کر دے تو مجھے اس فتنہ آزمائش سے محفوظ موت دے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت اور تجھ سے تیری محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حق ہے، اسے پڑھو اور اسے سیکھو۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ ناظرین، اب اسی ضمن میں ہم چند حوالہ جات لیں گے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا آپ نے کس چیز کے ذریعے خلت یعنی اللہ تعالیٰ کی گہری دوستی کو پایا؟ آپ نے فرمایا سب سے کٹ کر اپنے رب کی رغبت کرنے اور ما سوا کے مقابلے میں صرف اسی کو اختیار کرنے میں۔ سبحان اللہ۔ پھر امام ابو یزید بستامی رسالہ کشیریہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر جنت میں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دیدار سے محروم کر دے تو وہ جنت سے بچنے کی اسی طرح فریاد کریں گے جیسے دوزخی دوزخ سے بچنے کی فریاد کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب ایک طویل روایت لیتے ہیں جسے امام مالک بن دینار نے کیا ہے اور یہ ابن الملکن میں ہے۔ یہ امام مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے روانہ ہوا، راستے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جس کے پاس کوئی سر و سامان نہیں تھا، تو نہ اس کے پاس کوئی سواری تھی نہ کوئی زیادہ سفر تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا اے نوجوان تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا اسی کے پاس سے۔ میں نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اسی کے پاس۔ میں نے کہا تمہارے پاس زیادہ راہ کیا ہے؟ اس نے کہا اسی کے ذمہ ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا اگر زیادہ راہ نہیں ہے تو کس چیز کو اپنا زیادہ راہ بنایا ہے؟ اس نے کہا میں جب بھی سفر شروع کرنے لگتا ہوں تو میں سفر کے آغاز میں نے 5 حرفوں کو اپنا زیادہ راہ بنایا ہے۔ میں نے پوچھا وہ 5 حرف کیا ہیں؟ اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کاف ہا یا عین صاد۔ میں نے پوچھا ان کے معنی کیا ہیں؟ کہنے لگا کاف الکافی سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کفایت کرنے والا ہے،
ہاں ہادی سے ہے یعنی وہی رہنمائی کرنے والا ہے، یا مؤوی سے ہے یعنی وہی ٹھکانہ دینے والا ہے، عین عالم سے ہے یعنی وہی سب کچھ جاننے والا ہے، سعود صاحب سے ہے یعنی وہی رفیق اور ہمدم ہے۔ لہٰذا جس شخص کا ساتھی کفایت کرنے والا، ہدایت دینے والا، جگہ دینے والا، باخبر اور صحبت سے نوازنے والا ہو تو وہ بلا برباد ہو سکتا ہے یا اسے کسی بات کا خوف ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا شخص بھی توشہ اور پانی لاتا پھرے؟ سبحان اللہ۔ امام مالک بن دینار فرماتے ہیں، میں نے اس کی گفتگو سن کر اپنا کرتا اس کو دینا چاہا، اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، بڑے میاں، دنیا کے کرتے سے ننگا رہنا اچھا ہے، کیونکہ دنیا کی حلال چیزوں کا بھی حساب ہے اور حرام چیزوں پر عذاب ہے۔ اللہ اللہ۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو میں نے اس نوجوان کو پھر دیکھا، وہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دعا کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، اے وہ پاک ذات جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے وہ چیز عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے، اور وہ چیز معاف فرما جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا، یعنی گناہوں سے میری بخشش فرما۔ اس کے بعد جب لوگوں نے احرام باندھا اور لبیک کہا تو وہ چپ رہا، تو میں نے اس سے کہا، تم لبیک یا تلبیہ کیوں نہیں کہتے؟ کہنے لگا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں لبیک کہوں تو آگے سے جواب آئے گا، لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری لبیک معتبر نہ تیری سعدیک معتبر، نہ میں تیرا کلام سنتا ہوں اور نہ تیری طرف التفات کرتا ہوں، نہ تیری طرف نگاہ کرتا ہوں، نہ تیری طرف توجہ کرتا ہوں۔ پھر وہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کو سارے راستے کہیں نہیں دیکھا۔ پھر وہ مجھے مینا میں نظر آیا، یہ اشعار پڑھ رہا تھا، وہ محبوب جس کو میرا خون بہانا اچھا لگتا ہے، میرا خون اس کے لیے حرم میں بھی حلال ہے اور بیرون حرم بھی۔ عید کے دن لوگوں نے بیر بکری کی قربانی کی، لیکن اس دن محبوب نے میری جان قربان کی۔ لوگوں نے حج کیا مگر میرا حج اپنی سکون گاہ تک ہے۔ پھر اس نے کہا، میں اپنے خون اور جان کی قربانی کرتا ہوں۔ پھر اے اللہ، لوگوں نے قربانی کے ذریعے تیرا قرب حاصل کیا، میرے پاس قربانی کے لیے کوئی چیز نہیں سوائے اپنی جان کے، میں اسی کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو اس کو قبول و منظور فرما۔ اسی کے بعد اس نے چیخ ماری اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت امام مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور رات بھر اسی کے بارے میں پریشان اور متفکر رہا۔ اسی دوران آنکھ لگ گئی تو خواب میں اس عاشق الہی کو دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ گویا ہوا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ معاملہ کیا، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شہدائے بدر سے بھی بڑھ کر معاملہ کیا۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ تو اس نے کہا، شہدائے بدر کفار کی تلوار سے شہید ہوئے تھے مگر میں اللہ کے عشق کی تلوار سے شہید ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، چلتے ہیں چیپٹر 2 کی طرف، جو ہے کہ بابن فی المحبتی فیہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرنے کا بیان۔ اس باب کا آغاز بھی شیخ الاسلام قرآن حکیم کی آیات کریمہ سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیا کریمہ جو ہے سورہ مریم کی 96 آیا کریمہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو خدائے رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر سورہ زخرف کی آیا کریمہ نمبر 67 ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھتی ہوں آپ کے سامنے۔ سارے دوست احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے کہ انہی کی دوستی اور ولایت کام آئے گی۔ اللہ اللہ۔ اب شیخ الاسلام ہمیں بازبان سرور کائنات محبت الہی کا بیان ہمیں سناتے ہیں۔ اس میں ایک بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ایک دوسری بستی میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ جب وہ شخص اس کے پاس پہنچا تو فرشتے نے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا، اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، میرا اس سے ملنے کا ارادہ ہے۔ تو فرشتے نے کہا، کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جس کی تکمیل مقصود ہے؟ تو اس شخص نے کہا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے صرف اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے۔ تب اس فرشتے نے کہا، میں تمہارے پاس ایک پیغام لایا ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور وہ یہ کہ یقیناً اللہ رب العزت کو بھی تم سے محبت ہے جس طرح تم نے اس شخص سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی ہے۔ اسے امام مسلم، احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔
ایک روایت میں ہے حضرت ادریس خولانی بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا. میں نے اچانک ایک خوبصورت چمکتے ہوئے دانتوں والا نوجوان دیکھا جس کے ساتھ ہی کچھ اور لوگ بھی تھے. ایک روایت میں ہے کہ اس نوجوان کے ساتھ 20 صحابہ تھے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق 30 صحابہ تھے. جب وہ کسی مسئلہ میں اختلاف کرتے تو اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوتے اور اس کی رائے پر فیصلہ صادر فرماتے. میں نے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا یہ حضرت معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب اگلا دن ہوا تو میں مسجد میں جلدی سے پہنچا اور اس نوجوان کو خود سے پہلے وہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ کہتے ہیں میں نے اس کا انتظار کیا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہوئے. پھر میں ان کے پاس ان کے سامنے کی طرف سے آیا. میں نے انہیں سلام عرض کیا. اس کے بعد کہا خدا کی قسم میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے؟ میں نے کہا ہاں میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہوں. انہوں نے پھر پوچھا. میں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے. انہوں نے پھر کہا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ میں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے. انہوں نے میری چادر کا ایک کنارہ پکڑا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ میری چادر کے دونوں کناروں سے مجھے پکڑا، مجھے اپنے ساتھ کھینچ کر لگایا اور کہا تمہیں خوشخبری ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میری خاطر محبت کرنے والوں، میری خاطر آپس میں بیٹھنے والوں، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے والوں اور میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. اسے امام مالک، ابن حبان اور طبرانی نے روایت کیا ہے. ناظرین اب ہم چلتے ہیں آخری چیپٹر کی طرف جو ہے بابن فی عبادتہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانے کا بیان. اس چیپٹر کو بھی اسی طرح شیخ الاسلام نے بزبان قرآن آغاز کیا ہے اور سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 21 سے اس کا آغاز کیا ہے. میں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پیشتر تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. سبحان اللہ. پھر سورہ طٰہٰ کی آیہ کریمہ نمبر 14 ہے. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو. سبحان اللہ. اب ہم احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے ہیں. اس باب کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک متفق علیہ حدیث مبارکہ روایت فرماتے ہیں. ان سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ رحمت عطا کرے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. سب سے پہلے عادل امام، اور پھر نمبر 2 ایسا جوان جو ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، پھر ایسا شخص جس کا دل مساجد میں معلق رہتا ہو. ایک اور روایت میں حضرت عمیر اللیثی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ نمازی اللہ کے ولی ہیں اور وہ شخص بھی ولی اللہ ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں پر فرض کردہ 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، خوش دلی سے حصول ثواب کے لیے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. سبحان اللہ. اور آج کے ایپیسوڈ کی اس ریویو کی آخری حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ تو ہو، میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرا فقر و فاقہ ختم کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ ہر وقت کے کام کاج یعنی مصروفیات سے بھر دوں گا، لیکن تیری محتاجی پھر بھی ختم نہیں کروں گا، یعنی میری عبادت کے بغیر تیری محنت و مشقت بے برکت اور بے ثمر ہوگی. اسے امام ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. اسی کے ساتھ آج کی اس ایپیسوڈ کا لاسٹ ریویو بھی ختم ہوا. فی امان اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.